अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। खुदाई का दावा बहुत से लोगों ने किया, लेकिन आज की वीडियो एक ऐसे शख्स के बारे में है जो कि खुदाई का दावा भी करेगा और लोगों की ख्वाहिशात को भी पूरा करेगा, लेकिन वो अब तक आने वाला सबसे बड़ा फितना होगा। मैं मसीहा अद-दज्जाल की बात कर रहा हूँ। लफ्ज़ दज्जाल का मतलब होता है फॉल्स, और इस पूरे लफ्ज़ का मतलब है फॉल्स मसाया। दज्जाल का ज़िक्र पूरे कुरान पाक के अंदर कहीं भी नहीं है, लेकिन इसके आने का ज़िक्र हदीसों में हमें ज़रूर मिलता है। दज्जाल के आने में और इसके मौजूद होने में हमें एक बहुत मशहूर वाक़या मिलता है जो कि हज़रत तमीम दारी के साथ पेश आया। हज़रत तमीम दारी बेसिकली पहले एक क्रिश्चियन थे, लेकिन इस वाक़े के बाद कहा जाता है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इस्लाम कबूल कर लिया था। हज़रत तमीम दारी बेसिकली एक सी एक्सपीडिशनर थे। वो सी की एक्सपीडिशंस पे जाते थे, मतलब जो बड़ी शिप्स होती हैं उसके ज़रिए वो सफ़र किया करते थे और एक्सपीडिशंस पे जाते थे। उनके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जो कि उन्होंने आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो वाक़या अपने सहाबा कराम को सुनाया। ये वाक़या ऐसे शुरू होता है कि नमाज से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत तमीम दारी आए और उनके साथ कुछ बातचीत की। उसके बाद मुअज़्ज़िन ने ऐलान किया कि सब लोग नमाज के लिए इकट्ठे हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की जमात करवाने के बाद ऐलान किया कि जो जहाँ पर बैठा है वहीं पे बैठा रहे, और फिर फरमाया कि क्या तुम लोग जानते हो कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पे क्यों इकट्ठा किया है? तो सहाबा कराम ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मिंबर के ऊपर तशरीफ़ रखी और फरमाया कि अल्लाह की कसम, मैंने तुम लोगों को यहाँ पे किसी खुशखबरी के लिए नहीं बुलाया और ना ही किसी डर के लिए, बल्कि मेरे पास अभी तमीम दारी आया था जो कि पहले नसरानी था, यानी क्रिश्चियन था। उसने इस्लाम कबूल कर लिया है और उसके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया है जो कि इस बात की तस्दीक करता है कि जो मैं तुम लोगों को दज्जाल के बारे में बताता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमीम दारी और उसके कुछ लोग सी एक्सपीडिशन पे गए हुए थे, यानी शिप के ऊपर बैठ के कहीं पर जा रहे थे कि एकदम जो समंदर की लहरें हैं वो बहुत तेज़ हो गई, और जिसकी वजह से उनकी जो कश्ती है, जो उनकी शिप है, वो कहीं घूम फिर के एक किसी जजीरे के ऊपर पहुँच गई। जजीरे के ऊपर पहुंचने के बाद जब हज़रत तमीम दारी और उनके लोग उसके ऊपर उतरे तो उनको एक ऐसे मखलूक ने वेलकम किया जिसको अल जस्सासा कहा जाता है। मतलब इसका जो वैसे मतलब होता है वो स्पाई होता है, लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि वो चौपाया था, यानी उसके 4 पाँव थे और उसके ऊपर इतने बाल थे कि उसका सर और उसका पीछे वाला हिस्से का आइडिया नहीं हो रहा था। हज़रत तमीम दारी ने उससे कहा कि तू कौन है? तो उसने आगे से कहा कि मैं अल जस्सासा हूँ और तुम लोगों का इंतज़ार गार के अंदर कोई शख्स कर रहा है जिसके पास तुम लोगों के लिए कोई ख़बर है। तो हज़रत तमीम दारी और उनके लोग जब गार के अंदर गए तो उन्होंने एक शख्स को देखा। अच्छा, एक चीज़ मैं बीच में मेंशन कर दूँ, मैं शख्स का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जो दज्जाल है उसके बारे में कहा जाता है कि वो इब्ने आदम में से होगा, मतलब वो इंसान ही होगा, तो मैं शख्स का लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ। तो जब उन्होंने उस शख्स को देखा तो उन्होंने देखा कि वो जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ है, उसके जो हाथ हैं वो साइडों पे जकड़े हुए हैं और वो ज़मीन पे सीधा बैठा हुआ है, उसके जो पाँव हैं वो सीध में हैं और उसकी जो गर्दन है वो उसके पाँवों के साथ जंजीरों के अंदर बांधी गई है। मतलब वो थोड़ा सा नीचे होके इस तरह करके ऊपर देख रहा था। तो हज़रत तमीम दारी उसको देख के बड़ा हैरान हुए। उन्होंने उसका हुलिया भी बयान किया कि उसके ऊपर घुंघराले बाल थे, भूरे रंग का था। और एक और चीज़ मैं बीच में मेंशन कर दूं उसकी आँख के बारे में। दज्जाल की बेसिकली आंखें 2 ही होंगी, क्योंकि हमारे लोगों के अंदर कॉन्सेप्ट है कि उसके माथे के ऊपर एक आँख होगी। उसको हमारे बहुत से लोग काना दज्जाल भी बोलते हैं, यानी एक आँख से देखने वाला। उसकी आंखें 2 ही होंगी, लेकिन जो उसकी एक आंख होगी उसके बारे में आता है कि जैसे अंगूर में से उसका गूदा निकाल लिया जाए तो पीछे जो छिलका रह जाता है, जैसे आप कह लें कि किशमिश होती है, उसको ड्राई कर लिया जाए तो वो बिल्कुल
پتلی سی ایک چیز بن جاتی ہے، اس آنکھ سے وہ کانا ہوگا، مطلب اس آنکھ سے وہ دیکھ نہیں سکتا ہوگا، اور جو اس کی دوسری آنکھ ہوگی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ایکسیس گوشت ہوگا اس کی آنکھ کے اوپر، اس میں سے بھی وہ بہت بلر دیکھ سکے گا۔ تو یہ بات میں بیچ میں ذرا کلیئر کر دوں کہ جو لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کے ماتھے کے اوپر ایک آنکھ ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ تمیم داری نے اس کو دیکھ کر کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا، آگے سے اس شخص نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں، لیکن میرے پہلے کچھ سوالوں کے جواب دو۔ حضرت تمیم داری نے آگے سے فرمایا کہ تو پوچھ۔ اس کا پہلا سوال تھا کہ بیسان کی کھجوروں کے حال بتاؤ۔ بیسان بیسیکلی فلسطین کے پاس ایک جگہ کا نام ہے، تو وہاں پہ بیسیکلی کھجوروں کے باغ ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس باغ کا حال سناؤ، کیا وہاں پہ پھل اگتا ہے؟ تو حضرت تمیم داری نے فرمایا کہ ہاں وہاں پہ پھل اگتا ہے۔ اس کا دوسرا سوال تھا، تبریہ جھیل کے بارے میں بتاؤ، کیا اس کے اندر پانی موجود ہے؟ تو حضرت تمیم داری نے کہا کہ ہاں اس کے اندر پانی موجود ہے۔ تیسرا سوال اس کا یہ تھا کہ زغر کے قریب چشمے کا حال بتاؤ، کیا اس میں پانی موجود ہے اور کیا وہاں کے لوگ ابھی بھی کھیتی باڑی کر رہے ہیں؟ تو حضرت تمیم داری نے آگے سے فرمایا کہ ہاں وہاں پہ پانی بھی موجود ہے اور وہاں پہ لوگ ابھی کھیتی باڑی بھی کر رہے ہیں۔ اس نے چوتھا سوال کیا کہ مسلمانوں کا جو نبی ہے اس کا کیا حال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اندر بات ہو رہی ہے۔ تو حضرت تمیم داری نے فرمایا کہ وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر چکے ہیں۔ دجال نے آگے سے پوچھا کہ کیا عربوں نے اس کے ساتھ کوئی لڑائی کی؟ تو حضرت تمیم داری نے کہا ہاں بالکل کی۔ دجال نے آگے سے کہا اس کا کیا انجام ہوا؟ تو حضرت تمیم داری نے کہا وہ کامیاب ہوئے۔ دجال نے آگے سے ایک لائن بولی کہ ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ ان کی اطاعت کریں، لیکن اب میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں مسیح الدجال ہوں اور اللہ کے حکم سے اس وقت قید ہوں۔ جب بیسان کے کھجوروں کے درخت پھل دینا چھوڑ دیں گے، تبریہ کا پانی سوکھ جائے گا، زغر کے اندر بھی پانی سوکھ جائے گا اور وہاں کی زمینیں بنجر ہو جائیں گی، اور جب مسلمانوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلا جائے گا، تب مجھے اللہ کے حکم سے یہاں سے آزاد کیا جائے گا اور میں اس دنیا میں موجود ہر کونے کے اندر جاؤں گا۔ لیکن اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز ایڈ کی، وہ یہ تھی کہ دجال اس دنیا کے ہر کونے کے اندر جائے گا، ہر محلے میں جائے گا، ہر گلی میں جائے گا، لیکن صرف مکہ اور مدینہ میں نہیں آ سکے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو عصا تھا ان کا، جو ان کی سٹک تھی، اس کو زمین کے اوپر 3 دفعہ مار کے کہا، کیونکہ یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی یہ جگہ پاک ہیں۔ جب دجال ان 2 شہروں کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کرے گا تو 2 فرشتے ہر شہر کی انٹرنس کے اوپر کھڑے ہوں گے اور وہ تلوار سے اس کا سامنا کریں گے اور اس کو شہر کے اندر انٹر نہیں ہونے دیں گے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ دجال کیا کرے گا؟ دجال کو سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے، اور یہ میں ایک بات بیچ میں ایڈ کر دوں، وہ یہ ہے کہ دجال کا آنا قیامت نہیں ہے۔ قیامت کی سب سے بڑی جو 10 نشانی ہیں، اس میں سے سب سے پہلی جو نشانی ہے وہ دجال کا آنا ہے، اور پہلی ہی نشانی کو، اور یہ جو دجال ہے، اسی کو سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے۔ اللہ کے حکم سے وہ ہر وہ کام کرے گا جس سے وہ لوگوں کو ٹریپ کر سکے کہ لوگ اس کو نعوذ باللہ خدا مانیں۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ سب سے پہلے آئے گا تو اللہ کے حکم سے جو اس کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے اس کو پاورز دی ہوں گی، مطلب کوئی بھی ایسی چیز جس میں لوگوں کو صحت دینا، بارش وغیرہ کرنا، وہ لوگوں کو اپنے اوپر ٹرسٹ کروائے گا اور یہی اس کا بیسک کام ہوگا۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کرے گا، اور جب وہ دیکھ لے گا کہ لوگ اس کے اوپر ٹرسٹ کرنے لگ گئے ہیں اور وہ اس طرح کے کام کرنے لگ گیا ہے کہ وہ لوگوں کو صحت بھی دے رہا ہے، فارمز کے اندر جو بنجر زمینیں ہیں ان کو بھی ٹھیک کر رہا ہے، ایون بارش بھی برسا رہا ہے، تو وہ لوگوں سے کہے گا کہ نعوذ باللہ میں خدا ہوں، اور لوگ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھوں کے اوپر، ایک ہاتھ کے اندر اس کے اندر دوزخ ہوگی، ایک ہاتھ کے اندر اس کے پاس جنت ہوگی، اور جو شخص اس پہ ایمان لے آئے گا اور اس کو اپنا خدا مان لے گا، وہ اس کو اپنی جنت میں ڈال دے گا جو کہ حقیقت میں دوزخ ہوگی، اور جو شخص اس پہ ایمان نہیں لے کر آئے گا وہ اس کو اپنی دوزخ میں ڈال دے گا جو کہ بیسیکلی جنت ہوگی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، کیونکہ یہ بات میں اس لیے بیچ میں ذرا مینشن کر دوں کہ کچھ لوگوں کا مانا، جیسے میں نے آلریڈی اس ویڈیو کے اندر بات کی، کہ اس کی ماتھے پہ ایک آنکھ ہوگی، لیکن نہیں، اس کے ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا، اور جو ایمان والا ہوگا، سچے ایمان والا مومن ہوگا، وہ اس کو پڑھ لے گا اور اس کے اوپر ایمان لے کر آنے سے انکار کرے گا، اور جو لوگ اس کی بات کو نہیں مانیں گے ان کی زمینوں کو وہ بنجر کر دے گا، ان کے کھانے پینے کو وہ روک دے گا اور ان کو بیماریاں دے دے گا، تاکہ کسی نہ کسی طرح لوگ اس کی بات کو مان لیں۔ دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 40 دن کے لیے آئے گا، لیکن یہ 40 دن کوئی عام 40 دن نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد جو باقی کے 37 دن ہیں، 37 ڈیز ہیں، وہ عام دنوں جیسے ہوں گے۔ جب یہ 3 دن، پہلے 3 دن صحابہ کرام نے سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نماز کا کیا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو خود سے اس بات کا اندازہ رکھنا ہوگا اور نماز ادا کرنی ہوگی۔ ایک اور بڑی مشہور روایت اس کے بارے میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ دجال اپنے ساتھ جب کچھ آرمی اس نے تیار کر لی ہوگی تو وہ ایک بہت سچے مومن سے اس کا مقابلہ ہوگا۔ وہ اس کو کہے گا کہ تم میرے پہ ایمان لے کر آؤ کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو وہ مومن آگے سے کہے گا کہ نہیں، تو دجال ہے، کیونکہ وہ اس کے ماتھے کے اوپر کافر پڑھ لے گا۔ تو دجال اس کو مار دے گا اور اس کی باڈی کے بیچ میں سے 2 حصے کر دے گا۔ وہ 2 حصے کرنے کے بعد ان کو سائڈوں پہ رکھے گا اور ان کے بیچ میں سے گزرے گا، اور پھر سے اس باڈی کو جوڑ کے کھڑا کر دے گا اور کہے گا کہ اب مان کہ میں تیرا خدا ہوں، میں نے تجھے مار کے دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو وہ مومن آگے سے کہے گا کہ اب تو مجھے اس بات پہ کوئی شک ہی نہیں ہے، تو واقعی میں دجال ہی ہے۔ دجال پھر سے اس کو مارنے کے لیے جائے گا، لیکن اس دفعہ وہ اس کو مار نہیں سکے گا۔ اس چیز کو دیکھ کے اس کے بہت سے فالوورز اس کو چھوڑ دیں گے، لیکن پھر بھی ایک بڑی اماؤنٹ آف پیپل اس کو پھر بھی اپنا خدا مان رہی ہوگی۔ اب ہم اس کی اینڈ کی طرف آتے ہیں کہ اس کو مارا کیسے جائے گا۔ اس کے بارے میں ایک بہت مشہور روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے 2 فرشتوں کے اوپر بیٹھ کے، اور ان کا جو واپس آنا ہوگا وہ مسجد الاقصیٰ کے اندر ہوگا۔ وہ بیسیکلی دجال کو آ کے قتل کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ دجال کا جو خاتمہ ہوگا وہ لد کے مقام پہ ہوگا۔ لد فلسطین کے پاس ایک ایریا کا نام ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی تلوار کو لے کے اس کے پیچھے جائیں گے تو ان کا آمنا سامنا لد پہ ہوگا، اور یہ ان کو دیکھ کر ایسے میلٹ ہونے لگ جائے گا جیسے پانی کے اندر نمک میلٹ ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گی کہ اگر تو یہاں سے غائب ہو گیا تو تیرے لوگ پھر بھی تیرے پہ یقین رکھیں گے کہ ان کا خدا مرا نہیں بلکہ غائب ہو گیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر اپنی تلوار سے وار کریں گے، اور اس کا جو خون ہوگا وہ لوگوں کو دکھائیں گے کہ تم اس کو خدا مانتے تھے جس کا خون بھی نکلتا ہے، اور میں نے اس کو ختم کیا۔ یہ ایک شارٹ سا انٹروڈکشن تھا اس کے بارے میں، اور اس ویڈیو کا یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔